सवात की वो जंग जो खुदा के नाम पर शुरू हुई मगर हर चीज तबाह कर गई। Operations are in full swing, and these are the young men of the Special Forces who are in the thick of the battle, and they have taken casualties amidst fierce fighting. आज हम आपको सवात की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसे लोग एशिया का स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। वही खूबसूरत वादी जहां बर्फ की नरम चादर हर साल बिछती थी। पर यहां एक ऐसा दौर भी आया जब इस पुरसकून जगह पर दहशतगर्दी ने जन्म लिया। जब सवात की बर्फ पिघलने लगी तभी एक खूनखार खेल शुरू हुआ जिसने पूरे इलाके को खौफ के साए में लपेट लिया। आज हम इस कहानी को आपके सामने रखेंगे कि कैसे एक खूबसूरत वादी में अंधेरों ने जगह बना ली। ये सब कुछ कब शुरू हुआ? कैसे एक पुरअमन वादी आहिस्ता आहिस्ता बंदूकों, रेडियोज और शिद्दत पसंद नजरियात की गूंज में बदल गई। ये कहानी 1995 से शुरू होती है, जब सवात की वादी में एक सख्त गीर मजहबी रहनुमा सूफी मोहम्मद खान ने इस्लामी कानून के निफाज का मुतालबा किया। वो तहरीके निफाजे शरीयत मुहम्मदी TNSM के बानी और सरबरा थे। ये एक ऐसी मजहबी तहरीक थी जिसकी बुनियाद उन्होंने 1992 में रखी। इस तहरीक का बुनियादी मकसद खैबर पख्तूनख्वा के मालाकंड डिवीजन में सख्त गीर इस्लामी शरीयत का निफाज था। 1994 में सूफी मोहम्मद ने पहली बार अमली कदम उठाया। उन्होंने रियासती कानून के खिलाफ बगावत की क़यादत की। उनकी तहरीक ने कई इलाकों पर कब्जा जमा लिया। फ्रंटियर कांस्टेबलरी के साथ झड़पें हुई, सियाहत का पहिया रुक गया और लड़ाई में 13 शिद्दत पसंद मारे गए। अगरचा रियासती ताकत से ये बगावत कुचल दी गई, मगर इसके नतीजे में हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा को, जो कि उस वक्त सरहद कहलाता था, वहाँ मौजूद मालाकंड डिवीजन में शरीयत के निफाज पर जुज़वी तौर पर समझौता करना पड़ा। निज़ाम अदालत के ताल्लुक में जितने गैर शरई कवानीन यानी कुरान और हदीस के खिलाफ हैं, वो मौकूफ़ और कलादम तसव्वुर होंगे। लेकिन यहाँ भी सूफी मोहम्मद का असल मुतालबा यानी बाकायदा अदालतों का खात्मा और शरई अदालतों का मुकम्मल निज़ाम पूरा नहीं हो सका। अदालती निज़ाम शरीयत मोहम्मदी लगेगा तो उसी वक्त इंशाअल्लाह ताला हमारा उम्मीद है कि अमन आएगा। फिर 2001 का साल एक नया मोड़ लाया। On my orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया और सूफी मोहम्मद अपने हजारों हामियों को साथ लेकर जिहाद के लिए सरहद पार अफगानिस्तान चले गए। अमरीकी अफवाज के खिलाफ ये मुहिम नाकाम हुई। सूफी मोहम्मद वापस आए तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सूफी मोहम्मद साहब को गिरफ्तार किया, वो हुकूमत के पास से इस वक्त। हुकूमत ने तहरीक निफाजे शरीयत मुहम्मदी पर पाबंदी लगा दी, लेकिन ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। ये 2002 का साल था जब सूफी मोहम्मद के दामाद मौलाना फजलुल्लाह ने शिद्दत पसंदी के एक नए बाब का आगाज़ किया। उन्होंने इमाम दहरी को अपना मरकज़ बनाया और तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी TTP से जुड़कर सवात में शिद्दत पसंद इस्लाम नाफिज करने की कोशिशें तेज़ कर दीं। फजलुल्लाह के नज़रियाती दायरे से इख्तलाफ रखने वालों के लिए सवात एक ख़तरनाक जगह बनने लगा। 2003 में अफ़गान मुसन्निफ फ़ज़ल वहाब, जिन्होंने अलकायदा और तालिबान पर तनकीद की थी, उनको सवात में कत्ल कर दिया गया। ये एक अलामती पैगाम था कि इख्तलाफ को खामोश कर दिया जाएगा। 2004 से 2007 के दौरान फजलुल्लाह ने 30 से ज़ायद गैर कानूनी FM रेडियो चैनल्स कायम किए। ये वो दौर था कि जब सवात की फ़िज़ा में शिद्दत पसंदी की गूंज सुनाई देने लगी।
ان ریڈیو نشریات میں لڑکیوں کی تعلیم، خواتین کا سماجی کردار، موسیقی اور یہاں تک کہ حجاموں کی دکانیں بھی نشانے پر آ گئیں۔ روز رات وہ تقریر کرتا، خوف پھیلاتا، کفر کے فتوے دیتا اور اپنے اسلامی انقلاب کی تبلیغ کرتا۔ لوگوں کے دل میں خدا کا خوف کم اور فضل اللہ کا خوف بڑھنے لگا۔ وہ شخص جو کبھی گھوڑے پر بیٹھا ہوتا تھا، اب بندوق کی طاقت سے پوری وادی پر راج کر رہا تھا۔ فضل اللہ کو ملا ریڈیو کے نام سے بھی شہرت ملی اور وہ پاکستان میں طالبان کا سب سے بڑا چہرہ بن کر ابھرے۔ سوات کی حسین وادی میں اب صرف پہاڑ ہی باقی تھے، باقی سب فضل اللہ کے ریڈیو کے زیر اثر تھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب سوات کا چہرہ بدلنے لگا، جب لوگ اپنے گھروں میں بھی محفوظ نہ تھے، جب زندگی کو نظریے کی قید میں ڈال دیا گیا اور جب ایک مقامی تحریک پورے ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ بننے لگی۔ ملا فضل اللہ کا تعلق سوات کے علاقے امام ڈھیرئی سے تھا۔ ابتدا میں وہ ایک عام مذہبی طالب علم تھا، لیکن جلد ہی اس کے نظریات شدت اختیار کرنے لگے۔ اس نے اپنے سسر مولانا صوفی محمد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے تحریک نفاذ شریعت محمدی میں شمولیت اختیار کی اور بعد میں خود ایک مضبوط عسکری چہرہ بن کر سامنے آیا۔ دوستو، 2007 کا سال پاکستان کی تاریخ میں ایک نقطۂ آغاز تھا اور یہ آغاز ہوا اسلام آباد کی لال مسجد سے۔ We will resist it and we will resist to the extent that we will sacrifice our life and we will not surrender. یہ مسجد جہاں مولانا عبدالعزیز اور ان کے بھائی عبدالرشید غازی نے ایک سخت گیر مذہبی بیانیہ اپنایا اور وہ جلد ہی ریاست پاکستان کے ساتھ براہ راست ٹکراؤ میں آ گئے۔ Let me make one thing very clear. There shall be no trade-off. لال مسجد میں موجود طلباء و طالبات، جن کی بڑی تعداد جامعہ حفصہ کی طالبات پر مشتمل تھی، انہوں نے دارالحکومت میں خود ساختہ شریعت کے نفاذ کا اعلان کر دیا۔ یہ خبریں بھی سننے کو آئیں کہ ان لوگوں نے ویڈیوز، سی ڈیز، میوزک شاپس کو تباہ کیا ہے۔ چینی خواتین کے اغوا کا الزام بھی لگا اور ریاست کی عملداری چیلنج ہوئی۔ کئی مہینے بات چیت کے بعد جولائی 2007 میں ریاست نے لال مسجد پر فوجی آپریشن کیا، جسے آپریشن سائلنس کا نام دیا گیا۔ اس آپریشن میں درجنوں افراد مارے گئے، جن میں عبدالرشید غازی بھی شامل تھے۔ جامعہ حفصہ کا آپریشن اختتام پہ پہنچ گیا۔ لال مسجد دہشت گردوں کے ہاتھ سے آزاد کروا دی گئی ہے۔ اسی آپریشن کے بعد سوات میں موجود بیانیہ دوبارہ اجاگر ہوا اور اس کے شعلے وادی سوات میں پھیل گئے، جہاں اس وقت مولانا فضل اللہ اپنی فکری بنیادیں مضبوط کر چکا تھا۔ فضل اللہ نے اس وقت BBC اردو سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، اگر ریاست اپنے شہریوں کے ساتھ مسجدوں میں ایسا سلوک کرے گی تو ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ فضل اللہ اپنے FM ریڈیوز پر مسلسل لال مسجد کا ذکر کرتے رہے اور شہداء کا ذکر ہونے لگا۔ اس نے سوات کے نوجوانوں کو بدلے کی آگ میں جھونکنا شروع کر دیا۔ لوگوں کو جہاد کے لیے تیار کیا گیا، خودکش بمبار بھرتی کیے گئے اور ریاست کے خلاف کھلی جنگ کا اعلان کر دیا گیا۔ لال مسجد کا واقعہ جو اسلام آباد میں پیش آیا، اس کی باز گشت وادی سوات کی پہاڑیوں میں گونجنے لگی۔ فضل اللہ کے خطبات میں غازی عبدالرشید کو شہید اسلام کہا جاتا اور حکومت کو طاغوتی قوت۔ اسی لال مسجد کی آگ نے پورے سوات کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، جہاں درجنوں سکول جلے، پولیس افسر قتل ہوئے اور وادی ایک بار پھر جنگ کا میدان بن گئی۔ 2007 سے لے کر 2009 تک فضل اللہ کے عسکریت پسندوں نے سوات میں قیامت برپا کی۔ جولائی 2007 کو بم دھماکوں میں عام شہری اور پولیس اہلکار مارے گئے اور پھر 15 جولائی کو مٹا میں 2 خودکش حملہ آوروں نے فوجی قافلے کو نشانہ بنایا، جس میں درجنوں جانیں ضائع ہوئیں۔ رفتہ رفتہ ریاستی ادارے کمزور پڑنے لگے اور مذہبی شدت پسندوں نے ویڈیو سینٹرز، حجام کی دکانوں اور لڑکیوں کے اسکولوں کو دھمکیاں دینا شروع کر دیں۔ سوات کے پہاڑوں میں طالبان کا اثر بڑھنے لگا
اور اکتوبر میں فضل اللہ نے اپنی متوازی عدالتیں قائم کر لیں۔ اکتوبر 2007 کے آخری ہفتے سے نومبر کے آغاز تک خون ریز جھڑپیں ہوئیں۔ سیکیورٹی اہلکاروں کو اغوا کر کے سرے عام قتل کیا گیا۔ وادی کے شمالی علاقوں مدین، کالام اور خوازہ خیلہ طالبان کے قبضے میں چلے گئے۔ ریاست نے آپریشن کا آغاز کیا، ہیلی کاپٹر سے بمباری کی گئی، گاؤں کے گاؤں خالی ہوئے اور ہزاروں افراد نے نقل مکانی کی۔ نومبر کے اختتام پر اعلان کیا گیا کہ شدت پسندوں کو پسپا کر دیا گیا ہے، مگر حقیقت یہ تھی کہ وادی کا بیشتر علاقہ اب بھی ان کے شکنجے میں تھا۔ دسمبر 2007 میں ایک اور خودکش حملے نے ایک بار پھر وادی کے غیر محفوظ ہونے کا ثبوت دیا۔ 2008 کے آغاز سے لے کر سال کے اختتام تک اگرچہ چند امن معاہدے کیے گئے، جیسا کہ مئی میں ہونے والا 16 نکاتی معاہدہ، لیکن ان پر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ طالبان کی طرف سے اسکولوں پر حملے جاری رہے اور لڑکیوں کی تعلیم پر پابندیاں لگائی گئیں۔ صرف ایک سال میں 150 سے زائد اسکول تباہ ہوئے اور ہزاروں لڑکیاں اسکول چھوڑنے پر مجبور ہو گئیں۔ سال کے اختتام تک صورتحال اتنی بگڑ چکی تھی کہ 75% سوات طالبان کے کنٹرول میں تھا۔ خواتین کو کام کرنے پر قتل کیا گیا، سرے عام سزائیں دی گئیں اور مخبر ہونے کے شبہ میں لوگوں کے سر قلم کیے گئے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے خبردار کیا کہ وادی کی 60% آبادی بے گھر ہو چکی ہے۔ 2009 کے آغاز میں حالات اس حد تک بگڑ گئے کہ حکومت کو ایک نیا بیانیہ تشکیل دینا پڑا۔ جنوری کے اختتام پر جب طالبان نے لڑکیوں کی تعلیم پر پابندی عائد کی تو ملک بھر میں شدید رد عمل سامنے آیا۔ فضل اللہ نے مجبوراً نرمی دکھائی اور پرائمری سطح تک لڑکیوں کی تعلیم کی اجازت دے دی گئی۔ فروری 2009 میں ایک بار پھر فوجی آپریشن کا آغاز ہوا۔ اس دوران 16 فروری کو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ امیر حسین ہوتی نے سوات میں شریعت کے نفاذ کے لیے ایک بل پر دستخط کیے۔ یہ فیصلہ طالبان کو رعایت دینے کے مترادف سمجھا گیا تاکہ وہ جنگ بندی کریں۔ We've given this to Malakan division as a whole, realizing that this was something which was badly needed, realizing that there was a vacuum. طالبان نے 10 روزہ جنگ بندی کا اعلان کیا اور کہا کہ وہ اس معاہدے کا جائزہ لیں گے۔ یہاں کوئی ایسا کام نہیں تھا کہ وہ آپریشن کے قابل تھا۔ طالبان نے چندہ اکٹھا کرنے کے لیے علاقے کے امیر و غریب سب پر ٹیکس نافذ کر دیا۔ دکانداروں کو روزانہ کی بنیاد پر تحریک کے لیے چندہ دینا پڑتا، نہ دینے کی صورت میں دکان جلا دی جاتی یا مالکان کو اغوا کر لیا جاتا۔ ملا فضل اللہ کئی بار مارے جانے کی جھوٹی خبریں خود رد کرتے رہے، فون کر کے صحافیوں کو کہتے میں زندہ ہوں، جنگ جاری ہے۔ 2014 میں امریکی ڈرون حملے میں اس کو مارنے کی کوشش کی گئی لیکن وہ بچ نکلا۔ 2018 میں امریکہ نے ریوارڈز فار جسٹس کی فہرست میں شامل کیا اور اس کی گرفتاری کے لیے $50 لاکھ انعام مقرر کیا۔ افغان طالبان ہو یا پاکستانی، دونوں کے لیے ملا فضل اللہ ایک آئیڈیل شخصیت تھا، کیونکہ وہ نہ صرف دینی عالم تھا بلکہ عسکری حکمت عملی بھی خوب جانتا تھا۔ افغان طالبان کو یقین تھا کہ فضل اللہ امیر المومنین ملا عمر کی اطاعت قبول کرے گا، جو اس وقت افغان طالبان کے روحانی پیشوا تھے۔ پھر ریاست نے آخری فیصلہ کیا، دہشت گردوں کو ختم کرنا ہے، مذاکرات نہیں ہوں گے۔ ریاست پاکستان کے لیے یہ ایک لمحہ فکریہ بن گیا۔ شدت پسند عناصر نے نہ صرف مقامی حکومت اور انتظامیہ کو غیر مؤثر کر دیا بلکہ عوام کی آزادی، تعلیم اور زندگی کو بھی خطرے میں ڈال دیا۔ اسکولوں کو نشانہ بنایا گیا، ریاستی اہلکاروں کو قتل کیا گیا اور FM ریڈیوز کے ذریعے پروپیگنڈا پھیلایا گیا۔ ان حالات کے پیش نظر مئی 2009 میں پاکستان آرمی نے آپریشن راہ راست کا آغاز کیا تاکہ سوات میں ریاستی ریٹ کو بحال کیا جا سکے اور شہریوں کو دہشت گردوں کے تسلط سے نجات دلائی جا سکے۔ اس آپریشن کا بنیادی مقصد شدت پسندوں کے ٹھکانوں کو ختم کرنا، مقامی آبادی کو تحفظ دینا
اور امن کا قیام ممکن بنانا تھا۔ Military is making sure that minimum collateral damage takes place. That is why sometimes the operations are even slow. جب پاکستان آرمی نے 2009 میں علاقے میں ریاستی عملداری بحال کی تو مولانا فضل اللہ اپنی جان بچا کر افغانستان فرار ہو گئے۔ وہاں وہ مشرقی صوبہ کنٹر کے جنگلات میں روپوش ہو گئے اور پاکستان کے خلاف کارروائیوں کی منصوبہ بندی کرتے رہے۔ 14 جون 2018 کو امریکی اور افغان افواج نے ایک مشترکہ ڈرون حملے میں مولانا فضل اللہ کو کنٹر کے ضلع ماراویرا میں ہلاک کر دیا۔ Pakistani Taliban leader Mullah Fazlullah has reportedly been killed by a US-Afghan drone strike. افغان وزارت دفاع کے ترجمان محمد رادمانش نے اس حملے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ یہ کارروائی صبح 9 بجے کے قریب کی گئی، جس میں فضل اللہ کے ساتھ 2 دیگر شدت پسند بھی مارے گئے۔ فضل اللہ کی ہلاکت کی خبر افغان صدر اشرف غنی نے پاکستانی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو فون کر کے خود دی۔ مولانا فضل اللہ کی ہلاکت کو پاکستان کے لیے ایک اہم کامیابی قرار دیا گیا، کیونکہ وہ نہ صرف سوات میں شدت پسندی کے بانیوں میں سے تھے، بلکہ 2014 کے پشاور اسکول حملے اور ملالہ یوسفزئی پر حملے جیسے سنگین واقعات کے ماسٹر مائنڈ بھی سمجھے جاتے تھے۔ آپریشن راہ راست میں پاکستان آرمی کے علاوہ فرنٹیئر کور، SSG کے کمانڈوز اور پاک فضائیہ نے بھی حصہ لیا۔ کارروائی منظم حکمت عملی کے تحت کی گئی، جس میں گن شپ ہیلی کاپٹرز اور زمینی دستے شامل تھے۔ The gunship helicopters and the air are using very precision guided ammunition and they are very focused targets are being engaged. منگورا، کبل، مٹا، خوازہ خیلہ اور بری کوٹ جیسے اہم علاقوں میں شدت پسندوں کے خلاف کامیاب کارروائیاں کی گئیں۔ In last 24 hours, security forces have entered Mingora. 17 miscreant terrorists, including an important miscreant commander, has been killed. In Mingora, the phase of operation Raya Rast. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اس آپریشن میں تقریباً 2000 شدت پسند مارے گئے، جبکہ پاک فوج کے 168 جوان شہید اور 450 سے زائد زخمی ہوئے۔ یہ اعداد و شمار نہ صرف فوج کی قربانیوں کو ظاہر کرتے ہیں، بلکہ ریاست کے اس عزم کی بھی نشاندہی کرتے ہیں کہ وہ اپنے شہریوں کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدام کرے گی۔ آپریشن کے بعد لاکھوں متاثرہ افراد کو عارضی کیمپس میں رکھا گیا اور ان کی بحالی اور واپسی کے لیے جامع اقدامات کیے گئے۔ حکومت نے متاثرہ علاقوں میں دوبارہ تعلیمی ادارے، صحت کی سہولیات اور بنیادی ڈھانچے کی تعمیر شروع کی۔ The people are now very, very happy. سوات اور ملحقہ علاقوں میں فوجی آپریشنز کے دوران 20 لاکھ سے زائد افراد بے گھر ہوئے۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین UNHCR کی رپورٹ کے مطابق سوات، بنیر اور لوئر دیر میں عسکریت پسندوں کے خلاف کارروائیوں کے نتیجے میں 2 ملین سے زائد افراد اپنا گھر چھوڑنے پر مجبور ہوئے۔ اسی طرح ریلیف ویب کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا کہ 2009 میں پاکستان کو اپنی تاریخ کی بدترین داخلی نقل مکانی کے بحران کا سامنا کرنا پڑا۔ تقریباً 2.7 ملین یعنی 27 لاکھ لوگ اپنے گھروں سے بے دخل ہوئے اور ان IDPs کی بحالی کا سلسلہ کئی سال تک جاری رہا۔ آپریشن راہ راست در حقیقت ریاست پاکستان کی اس صلاحیت کا عملی مظاہرہ تھا کہ وہ بوقت ضرورت اپنے عوام کے تحفظ کے لیے فیصلہ کن اقدام کر سکتی ہے۔ سوات آج ایک بار پھر امن کی راہوں پر گامزن ہے، اور یہ امن ان لوگوں کی قربانیوں کا مرہون منت ہے جنہوں نے اپنی جانیں وطن کے لیے نچھاور کی۔ یہ آپریشن نہ صرف فوجی لحاظ سے بلکہ انتظامی اور انسانی سطح پر بھی ایک اہم موڑ تھا، جس نے واضح کر دیا کہ پاکستان شدت پسندی کے خلاف ایک متحد اور سنجیدہ ریاست ہے۔ یہ جنگ جسے ریاست نے امن کی بحالی کہا اور جسے دنیا نے صرف فوجی آپریشن سمجھا، اس کی سب سے بڑی قیمت ان لوگوں نے اٹھائی جنہوں نے نہ بندوقیں اٹھائیں اور نہ نعرہ لگایا۔ یہ جنگ سکولوں کو مٹی میں دفن کر گئی، گھروں کو راکھ، رشتوں کو بکھیر گئی۔ جنگ کے شور میں بچوں کی ہنسی گم ہو گئی، عورتوں کی چپ چیخ بن گئی اور بزرگوں کی آنکھوں میں ایک ایسا سوال جم گیا جس کا جواب آج بھی کوئی نہیں دے سکا۔ ہزاروں افراد بے گھر ہوئے، کچھ واپس آئے تو زمین بدلی ہوئی تھی۔ زمین کے در و دیوار خاموش، محلے
अजनबी। शिद्दत पसंदों को शिकस्त देने के बाद रियासत ने वादी सवात में तामीर नौ का आगाज़ किया। तबाहशुदा स्कूल दोबारा तामीर किए गए, कैडेट कॉलेज कायम किए गए, फौजी कैंप और चौकियां बनाई गईं ताकि अमन बरकरार रहे। ये कहानी सिर्फ रियासत और तालिबान की नहीं बल्कि एक पूरे समाज की है जो खौफ, जहालत और नाइंसाफ़ी के साए में पल रहा था। जब तालीम, रोज़गार और इंसाफ की राहें बंद हों तो इंतहा पसंदी परवान चढ़ती है। हमें अपनी सोच और निज़ाम को बदलना होगा ताकि ऐसी वादियाँ दोबारा कभी अंधेरे में गुम ना हों। यहाँ हज़ारों ख़ानदानों की ज़िंदगियाँ बर्बाद हुईं, लाखों बच्चों के ख्वाब छिन गए। इनकी कहानियाँ सुनना और समझना हमारी ज़िम्मेदारी है ताकि हम सिर्फ अदादोशुमार या ख़बरों की हद तक महदूद ना रह जाएं बल्कि इंसानियत का दर्द महसूस करें। हमें चाहिए कि हम अपनी रियासत से इंसाफ, तहफ़्फ़ुज़, शफाफियत का तकाज़ा करें। सिर्फ अमन की बात करना काफ़ी नहीं। अमन का मतलब है हर फ़र्द की इज़्ज़त और ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़, वरना जैसे सवात की वादी में हुआ कहीं और भी यही अलमिया दोहराया जा सकता है। मैं अपनी तहकीक के ज़रिए ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हमें माजी से सीखना होगा और एक ऐसा कल बनाना होगा जहाँ खौफ और नफ़रत की जगह समझौता, तालीम और मोहब्बत मिले। ये मुश्किल रास्ता है मगर हम सबको मुश्तरका कोशिश से इसको मुमकिन बनाना होगा। पाकिस्तान में होने वाले मिलिट्री ऑपरेशंस पर नुक्ता ने वीडियोस बनाना शुरू की हैं। आने वाले दिनों में आप मज़ीद मिलिट्री ऑपरेशंस के बारे में भी जान सकते हैं।